नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोज़ के हवाले से तनकीदी तबसरे, कुछ वायरल तस्वीरें वगैरह पेश करूँगा जिस पर तबसरा होगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, उसकी अपनी इंतहा को पहुंच रहा है। एक 65 साला दलित बूढ़े को किस तरह मारा जाता है और उसको पेशा पीने पर मजबूर किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि एक मामूली सी सड़क हादसा पेश आता है, लड़की के स्कूटी से टकरा जाती है तो फिर उसके चाहने वाले, उसके दोस्त अहबाब आकर के एक रिक्शा ड्राइवर को जिस अंदाज में पीटते हैं वो नाकाबिले बयान है। सारी चीज़ें मैं रखूँगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह अज़रबैजान ने आर्मेनी के 45 फौजियों को हलाक कर दिया है। लगातार जंग जारी है। मध्य प्रदेश में जो बेदर्दी का वाक़या पेश आया वो भी, और बांग्लादेश ने रेप की सज़ा को मौत करार दिया है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखना है। जर्मनी में मुसलमान पीछे धकेले जा रहे हैं, कोने में धकेले जा रहे हैं, आखिर क्यों? ये सारी चीज़ों पर मैं तबसरा करूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बैकअप नाज़रीन आइए सबसे पहले बात कर ही लेते हैं मध्य प्रदेश की, जो आज की हॉट न्यूज़ है और इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मामूली सड़क हादसे के बाद एक ऑटो ड्राइवर की बेदर्दी से मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मुलजिमान ने सिर्फ ड्राइवर की पिटाई नहीं की बल्कि जो लोग उसे बचाने के लिए आगे आए उन्हें भी गालियां और धमकियां देकर भगाया। ये वाकया उधारताल थाना इलाका शोभापुर में पेश आया है। ये पूरी वीडियो हम इसको नहीं चला सकते, हम अलग अलग तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहे हैं यूट्यूब की अपनी कुछ हदबंदियों की वजह से। आईनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान ने ऑटो ड्राइवर को बेदर्द से मारा पीटा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में भी सेटिंग की प्लेटें उसके ऊपर उठाकर पटकी गई और ड्राइवर को भी उठाकर सड़क पर पटका गया। उसके बाद एक मुलजिम मोटरसाइकिल पर उसे थाने ले गया और रवाना हो गया। बताया जा रहा है कि तसादुम के बाद स्कूटी सवार खातून ने नौजवानों को बुलाया, उन्होंने ऑटो ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। इतवार की रोज पेश आए इस वाक़े की वायरल वीडियोस पर पुलिस सुपरिटेंडेंट सिद्धार्थ बहुगुना ने कहा कि ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है और ऑटो ड्राइवर को जदोकूब करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। हिंदी रोजनामा अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में मुलजिमान अभिषेक दुबे और चंदन सिंह ऑटो रिक्शा ड्राइवर अजित विश्वकर्मा को मुबैना तौर पर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। पिटाई से ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस शिमाली जैन ने बताया कि इन दोनों मुलजिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। नाज़रीन आप इस वीडियो को देखेंगे कि किस तरह से जुल्म सितम ढाया जा रहा है तो इसकी इंतहा हो गई। मामूली सी सड़क हादसे के बाद इस तरह का जोर और इस तरह का जुल्म और बीच सड़क में और पूरी तरह से गुंडागर्दी करते हुए इस पटखना उठा करके और उस पर चेहरे पर उठा करके इन प्लेटों को मारना, इस सारी एक अजीब व गरीब किस्म की हंगामा आराई पैदा करने की कोशिश की गई है। इसी तरह नाज़रीन एक और जुल्म सितम की कहानी आज सामने आई है। मैं आपको तस्वीर बता दूं सबसे पहले, ये देख लीजिएगा। ललितपुर से खबरें आ रही हैं और रोड़ा देहात की हैं। एक 65 साला दलित बूढ़े को इस कदर मारा गया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। सिर्फ वजह ये थी कि इन्होंने कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले एक शख्स को खिलाफ जो है कंप्लेंट दर्ज किया था, FIR दर्ज करवाया था। इस FIR क्यों दर्ज करवाया और उसको वापस लेने के लिए उन लोगों ने इस 65 साला बूढ़े पर इस कदर मारा है। न सिर्फ मारा बल्कि जो इसको पेशा पीने पर भी मजबूर किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि दलित बूढ़े के अगर दलित से है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मारने वाले कौन हैं और किस तरह से जो है ये सब हालात पेश आ रहे हैं। एक अजीब व गरीब किस्म की भारत की तस्वीर निकल करके हर दिन हमारे सामने आ रही है। योगी राज में, UP में, और एक अजीब व गरीब किस्म के इस वक्त हालात पैदा होते जा रहे हैं। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीर को देखने के बाद कि इस वक्त यहाँ का कोई ख़ास कम्युनिटी मुश्किल में नहीं है, ख़तरे में नहीं है, बल्कि पूरा भारत इस वक्त ख़तरे में आ चुका है। और बिलखुसूस अक़लियतें जो कि 75 से 80% लोग यहाँ पे रहते हैं, उन लोगों के जीना दोभर हो चुका है। ये कुछ आला समाज के लोग जो है इस तरह से जीना दोभर कर रहे हैं। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा तशवीश भी जाहिर की जा रही है और होना चाहिए। आइए नाज़रीन कुछ और तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने रखूं। इस वक्त
ترکی نے شام میں 600 گھر تعمیر کر کے مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ ترکی کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شام کے علاوہ سارے کے سارے ایسے ممالک جو جنگی حالات میں ہیں اور اندرونی سطح پر جو پوری طرح تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں بیرونی طاقتوں کی وجہ سے، وہاں پر وہ پہنچتا ہے، ان کو جو ہے مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ تازہ تصویر آئی ہے، شام میں 600 گھر تعمیر کر کے مختلف خاندانوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ ترک دینیات فاؤنڈیشن نامی ایک ٹرسٹ ہے جو شام کے ساتھ سرحدی علاقے ادلب میں یہ کام کر رہا ہے۔ فاؤنڈیشن مزید 5000 گھر تعمیر کرے گی اور ہر گھر کی تعمیر پر $762 لاگت آتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے تحت جو ہے ترکی پوری طرح سے مظلوم مسلمانوں کی اور جو بے گھر ہو چکے ہیں جنگ زدہ حالات سے، ان کو جو ہے چھت فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکی سے ایک اور آج تصویر سامنے آئی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فتح اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے اور اس وقت 32 افراد کو گرفتار کر لیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ دراصل ترکی میں اندرونی سطح پر اس وقت رجب طیب اردوغان کی حکومت جتنی اس کی مقبولیت بھی ہو رہی ہے، اسی طرح ان کی دشمن اور حاسدین بھی بڑھتی جا رہے ہیں، اور حکومت کو گرانے کی اندرونی سازشیں بھی یہاں ترکی میں چل رہی ہیں کہ کسی طرح سے جو اس حکومت کو گرایا جائے یا پھر اس کی ساکھ کو برباد کر دیا جائے بیرونی طاقتوں کو لے کر کے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا جو اس وقت ترکی حکومت جس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانتی ہے وہ فتح اللہ ہے۔ اس وجہ سے جو اس وقت بڑا آپریشن کر کے 15 صوبوں میں جو شروع کیا گیا آپریشن، اس میں 32 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ اس وقت جو ہے تفصیلہ یہ فوٹو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ترک سیکورٹی فورسز نے فیٹو سے تعلق رکھنے والے کچھ امام مسجدوں کو تلاش کیا، جن کی مدد سے ترکی کی مسلح افواج میں فیٹو کے اراکین کی نشاندہی ہوئی۔ نان کمیشنڈ آفیسرز بھی گرفتار ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ جو اس وقت افراد کو دیکھ رہے ہیں، ان کا ترکی کے مسلح افواج میں بھی اس وقت جو ہے یہ فتح اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے وابستہ افراد جو ہیں، جو کہ کچھ امام مسجدوں کی جب ان سے پوچھ تاچھ کی گئی تو تب ان لوگوں کے نام سامنے آئے، یہ کہنا ہے ترکی حکومت کا۔ ناظرین، ادھر آذربائیجان کی جانب چلتے ہیں تو وہاں پر آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ کس طرح سے آرمینیا نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے پوری طرح سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی آذربائیجان کے کچھ علاقوں میں، تو اس کا بھرپور اس وقت جواب دیا گیا ہے، اور یہ خبر آ رہی ہے کہ 45 فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے آرمینیا کی۔ جی ہاں، آرمینیائی نسل کی اس علاقے میں 27 ستمبر سے متحارب فوجوں کے درمیان جاری لڑائی میں اب تک 525 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں آرمینیائی کی، یہ آفیشل رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس لڑائی میں 25 شہری مارے گئے اور 100 سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قاراباغ کے علاقائی فوج کو آرمینیا کی مسلح افواج کی حمایت حاصل ہے۔ نگورنو قاراباغ کا علاقہ بین الاقوامی قانون کے تحت آذربائیجان کی ملکیت میں ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، جبکہ آرمینیا اس کو وہاں آرمینیائی نسل کے باشندوں کی اکثریت کی وجہ سے اپنا علاقہ قرار دیتا ہے۔ اس کی آبادی 1.5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ آرمینیا کے صدر آرمین سرکسیان کا دعویٰ ہے کہ علاقہ تاریخی طور پر آرمینیا کا حصہ ہے اور وہاں آرمینیا باشندے کئی ہزار برس سے رہ رہے ہیں، کہتے ہوئے اس علاقے میں قبضہ ہو چکا ہے۔ اب اس قبضہ چھڑانے کے لیے آذربائیجان پوری کوشش کر رہا ہے، اور اس کے بیک فٹ پر جو ہے وہ ترکی ہے، اور جنگ بندی ہوئی تھی۔ رشیا اور ترکی نے مابین بیٹھ کر کے اس میں جو ہے سہ فریقی کا کردار ادا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے آرمینیا نے ہر درمی سے کر کے جو ہے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رات کے موقع پر آذربائیجان کے ان علاقوں پر حملہ کر دیا تھا جہاں پر عام شہری رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک مرتبہ پھر آذربائیجان پوری طرح سے آرمینیا کی فوجیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے ان پر حملہ کر رہا ہے۔ جو تازہ خبر یہ آ رہی کہ 45 آرمینیائی فوجیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جرمنی میں مسلمان اور دیگر اقلیتیں، کیا ان کو کونے میں دھکیلا جا رہا ہے؟ کیا ان کو حاشیے پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ وولفگانگ بینز کی عمر اس وقت 69 برس ہے اور وہ ماضی میں جرمن دارالحکومت برلن میں سامیت دشمنی کے خلاف قائم تحقیق کے مرکز کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے جرمن خبر رساں ادارے DPA کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ جرمنی میں اگر معاشرتی تبدیلیوں کا تاریخی جائزہ لیا جائے تو یورپی یونین کے اس سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں ایک خاص طرح کی لسانی بے ایمانی دیکھنے میں آتی ہے۔ اپنے اس موقف کی وضاحت کرتے ہوئے وولفگانگ بینز نے کہا ہے کہ جرمن معاشرے میں اسلام مخالف اور مسیحی یہودی مغربی ریاست جیسی اصطلاحات اس لیے استعمال میں لائی گئی ہیں کہ سماجی طور پر مسلمانوں کے اثر و رسوخ کو محدود کر کے رکھا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ تاریخی حوالے سے ایک طرح سے بے شرمی کی بات ہے کہ کوئی بھی شخص یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جیسے ماضی میں مسیحیوں اور یہودیوں کے درمیان ریاستی سطح پر کبھی کوئی قدر مشترک نہیں رہی ہے۔ وولفگانگ بینز نے کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسیحی ریاست کی اکثریتی آبادی کے طور پر تو مسیحیوں نے 2000 سال تک یہودیوں کے لیے زندگی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دہ بنانے کی کوشش کی اور اس کے لیے صلیبی جنگوں، یہودیوں کو املاک کو تباہ کرنے، ان کے قتل عام، ان کے خاص طرح کے حقوق کی نفی کرنے جیسے اقدامات کیے۔ بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جانے والے اور کئی کتابوں کے مصنف اس جرمن مورخ نے زور دے کر کے کہا کہ موجودہ جرمنی میں دانستہ طور پر سامیت دشمنی اور اسرائیل پر تنقید کو آپس میں گڑمڑ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی سرکردہ جرمن سیاستدان یہ کہے کہ اسرائیل بلا جھجک فلسطینیوں کی مکمل تباہی کا سبب بننے والی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے تو اس بیان کو سامیت دشمنی کا مظہر کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اسرائیل کی ریاستی حدود میں اپنے حقوق کے حوالے سے تمام شہری عملاً برابر نہیں ہے یا اسرائیلی حکومت فلسطینی علاقوں پر قبضے اور انہیں اپنے ریاستی علاقے میں ضم کرتے ہوئے پورے خطے میں قیام امن کے حق میں کوئی مثبت قدم نہیں اٹھا رہی ہے تو ایسے کسی بھی بیان کو سامیت دشمن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وولفگانگ بینز کے مطابق جو لوگ جرمنی میں اسلام پر تنقید کرتے ہیں وہ ایسا اپنی درپردہ منفی سوچ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمارے سامنے خود کو اسلام پر تنقید کرنے والے کہہ کر اپنا کھیل کھیلتے ہیں ان کے ذہن میں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سوچ ہوتی ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر ایسے عناصر اپنے ذہنوں میں اسلام کے خلاف کوئی بھی تعصب نہ ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو اسلام کے ایک مذہب کے طور پر مخالفت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام تو ہے ہی ایسا کہ اس کے خلاف مزاحمت کیا جانا چاہیے۔ کبھی کسی بھی معاشرے میں منفی تبدیلیوں کے مطالعے میں سوال کلیدی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں مخصوص تعصبات پیدا کیسے ہوئے۔ وولفگانگ بینز کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسے معاشرے میں جہاں خاص نسلی، مذہبی یا لسانی گروپ کو سماجی اکثریت حاصل ہو، تعصبات وجود میں آنے کا غیر جانبدارانہ مطالعہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ بلکہ ناظرین یہ انٹرویو لمبا ہے اور بہت ساری باتوں انہوں نے جرمن کے تعلق سے مسلمان وہاں کس طرح حاشیے میں دھکیلے جا رہے ہیں اور کس طرح ان کے خلاف ایک قسم کی تعصب پیدا کرنے کے لیے الگ الگ قسم کے نام دیے جا رہے ہیں اس کو بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ اور چونکہ ایک بہت بڑے مصنف بھی ہیں اور الگ الگ مضامین بھی لکھتے ہیں، وولفگانگ بینز کی اس تحریر کو، اس انٹرویو کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس وقت یورپین ممالک کے اکثر اخبارات میں شائع کیا جا رہا ہے اور اس بات کو لے کر کے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جرمنی جیسے ملک میں کیا مسلمان کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر جو ہے اس وقت بحث نکل پڑی ہے جرمنی کے مسلمانوں کے سلسلے میں۔ ناظرین آئیے میں آپ کو بنگلہ دیش لے چلوں اور بنگلہ دیش کابینہ نے آج منگل یعنی 12 اکتوبر کو ریپ یا جنسی زیادتی کے مجرموں کو سزائے موت دینے کی منظوری دے دی ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو خود اپنی پارٹی کے اندر سے بھی اس حوالے سے دباؤ کا سامنا تھا۔ ڈھاکہ میں ایک میٹنگ کے بعد ان کی حکومت نے سزائے موت لاگو کرنے کا اعلان کیا۔ بنگلہ دیشی وزیر انصاف انیس الحق کے مطابق قانون منگل 13 اکتوبر کو صدر کی جانب سے جاری کر دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے وزیر انصاف انیس الحق کے مطابق ریپ کے مجرموں کو سزائے موت دینے کے فیصلے کی منظوری وزیر اعظم شیخ حسینہ کی قیادت میں ڈھاکہ میں ہونے والی کابینہ کی ایک ملاقات میں دیا گیا۔ بہرحال ناظرین یہ فیصلہ اس وقت ان ممالک میں بہت زیادہ زیر بحث آ چکا ہے کہ کیا ایشیا کے یا ان ممالک میں جس طرح سے جو ہے ریپ کے کیس اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں وہاں بھی کیا اس طرح کا فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے لیے گئے اس فیصلے کو بعض حلقوں میں تعریفی یعنی اس کی جو ہے سراہنا ہو رہی ہے اور بعض جگہوں پر اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ریپ کے معاملے جس انداز میں اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں اور جس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے اور جنسی تشدد اور ہوس کو ابھارنے والی چیزوں کی جس انداز میں اس وقت خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جو ہے ایک الگ ہی بحث چھڑ نکلی ہے کہ آخر ریپ کے لیے اس تمام تر سامان فراہم کرنے کے بعد اس طرح کی سخت سزا کیوں؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ریپ کا کوئی سامان فراہم نہیں کیا جا رہا ہے، انسانی سوچ پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ ہوس کا شکار بنانے کے لیے کسی بھی وقت تیار رہتا ہے۔ اس وجہ سے سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ ایسے اس وقت موضوعات نکل پڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش کا یہ فیصلہ دیگر ایشیا ممالک جہاں پر ریپ کے بہت زیادہ واقعات پیش آتے ہیں وہاں بھی کیا لیا جائے گا۔ ناظرین آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں اور وہ خبر ہے ریپبلک ٹی وی اور ٹائمز ناؤ کے خلاف ہائی کورٹ پہنچا ہے اس وقت بالی ووڈ۔ جی ہاں، ان لوگوں نے جو ہنگامہ مچایا، جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، جو عصبیت پھیلاتے ہیں، جو گندگی پھیلاتے ہیں بھارتی سماج میں، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس کی ایک خاص چہرے بھی ہیں جو اس وقت نکل کر کے سامنے آتے ہیں، جو اس وقت اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ بالی ووڈ کی 4 ایسوسی ایشنز اور 34 فلم سازوں نے دہلی ہائی کورٹ میں ریپبلک ٹی وی سے منسلک ارنب گوسوامی، پردیپ بھنڈاری اور ٹائمز ناؤ سے منسلک راہل شیو شنکر، نویکا کمار اور کئی دیگر نامعلوم کے خلاف دہلی ہائی کورٹ میں معاملہ درج کر لیا ہے۔
اس کیس میں فلم سازوں اور بالی ووڈ ایسوسیشن نے کہا کہ یہ چینلز فلم انڈسٹری کے بارے میں بے عزتی والے اور غلط باتیں کہتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپیل میں فلم سازوں نے ان چینلوں کو اس طرح کی بیان بازی، پروگرام یا خبر کی اشاعت پر روک لگانے کا مطالبہ کیا، اور یہ اپیل بھی کیا گیا ہے کہ ان چینلوں کو کسی بھی معاملے کی میڈیا ٹرائل سے روکا جائے، کیونکہ بالی ووڈ سے جڑے لوگوں کی پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت میں داخل عرضی میں کہا گیا کہ ان چینلوں کو کیبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ایکٹ 1994 کے تحت پروگرامنگ کوڈ پر عمل کرنے کو کہا جائے، ساتھ ہی ان کے ذریعے اب تک شائع یا نشر وہ سبھی مواد واپس لینے کو کہا جائے جو ان چینلوں نے بالی ووڈ کے خلاف دکھائی یا شائع کی ہے۔ بغیر ناظرین لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے اس وقت جو ہنگامہ مچایا ایک معاملے کو لے کر کہ سشانت سنگھ کی موت کے بعد اور اس کے بعد ڈرگس کا جو معاملہ سامنے آنے کے بعد جس طرح پورے بالی ووڈ کی ہستیوں کو انہوں نے گھیرے میں لینے کی کوشش کی اور جو بدنامی ہوئی اور جو بدنام کیے گئے، اور اس میں بڑے بڑے مشہور ہستیاں بھی تھیں جو الگ الگ اعتبار سے بھارت کی جو ہے بیرون ممالک میں وہ لوگ سفارتی بھی بن کر کے جاتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو بدنامی کو لے کر کے اس وقت جو ہے بہت زیادہ تشویش کا بھی اظہار کیا جاتا ہے، اور عام فہم زبان میں اور عام لوگوں میں بھی ٹی وی چینلوں کو لے کر کے ایک قسم کی نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ان میں سے کچھ خاص چہرے تھے جو چہرے اس وقت سامنے ہیں، ان لوگوں کے خلاف اس وقت عدالت میں بالی ووڈ نے متفقہ طور پر جو ہے معاملہ درج کروایا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا سنوائی ہوتی ہے۔ ناظرین، کیا کرناٹک کے بی جے پی میں اندرونی سطح پر اس وقت سب کچھ ٹھیک نہیں ہے؟ ایک سوال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دلت لیڈر کو اس وقت ان کے قلمدان سے ہٹایا گیا ہے۔ کرناٹک میں آخرکار وزیر اعلیٰ یڈیورپا نے کابینہ کے وزیر سری راملو سے وزارت صحت کا قلمدان چھین لیا۔ سری راملو کی جگہ ڈاکٹر سدھاکر ریاست کے نئے وزیر صحت ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے سری راملو کو سماجی بہبود کا قلمدان سونپتے ہوئے کابینہ کے چند قلمدانوں میں رد و بدل کیا۔ کورونا کی وبا کے باعث وزارت صحت کے قلمدان کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ ڈاکٹر سدھاکر جو آپریشن کمل میں کانگریس پارٹی ترک کرتے ہوئے چند مہینوں قبل بی جے پی میں شامل ہوئے تھے، اور انہیں کابینہ میں جگہ فراہم کرتے ہوئے وزیر برائے طبی تعلیم کی ذمہ داری دی گئی۔ اب طبی تعلیم کے ساتھ ڈاکٹر کے سدھاکر کو وزارت صحت اور خاندانی بہبود کی ذمہ داری دی گئی۔ کے سدھاکر پیشے سے ڈاکٹر بھی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ کورونا کی اس وبا کے دوران ڈاکٹر سدھاکر وزارت صحت کی باغ ڈور بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں۔ اس پیش رفت سے قبل سری راملو نے ان کے خاندان میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہ کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پر کافی دباؤ ڈالا تھا، لیکن کورونا کی وبا پر قابو پانے میں بحیثیت وزیر صحت سری راملو کی کارکردگی پر سوال بھی اٹھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے جب سری راملو کو ان کے قلمدان سے ہٹایا گیا تو یہ بحث چھڑ نکلی ہے کہ کیا بی جے پی میں اندرونی سطح پر بہت زیادہ اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ اس قلمدان سے ہٹانے کے بعد جو پہلے سے ہی بی جے پی حکومت الگ الگ طرح کے اختلافات میں ملوث ہو چکی تھی اور الگ الگ طرح کے بیانات بھی جاری ہو چکے تھے، اب ایک نیا ایشو مل گیا ہے میڈیا کو جو اس بات کو لے کر کے پوری طرح سے واضح کر رہا ہے کہ بی جے پی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کرناٹک کی حکومت میں جو اس وقت بی جے پی کی چل رہی ہے۔ باقی ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، لمبا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کچھ ہی دیر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔